बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खिलाफ राय के साथ में इफ्तिखार काज़मी। उससे बड़ी खबर ये है कि इमरान खान साहब भी बूट पॉलिश करते हुए पकड़े गए हैं। वो दूसरों पर तो इल्ज़ाम लगाते हैं कि बड़े बूट पॉलिशी हैं, मुलाकातें करते हैं, और जब वो वज़ीर-ए-आज़म थे तो इस बात पर एतराज़ किया करते थे कि अपोजिशन का क्या काम है गैर मुल्की सफ़ीरों से मिलना। तो अब खान साहब खुद गैर मुल्की सफ़ीरों और गैर मुल्की सफारतकारों से मिल रहे हैं। 8 सितंबर को फवाद चौधरी की अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात होती है और आज खान साहब की साबिक़ खातून अमरीकी सफारतकार रॉबिन रॉफ़ील से मुलाकात होती है। रॉबिन रॉफ़ील जो हैं वो लॉबिस्ट भी हैं और वो अमेरिका की बहुत अहम ओहदों पर फाइज रही है। ये आपको आगे चल के बताएंगे कि रॉबिन रॉफ़ील का क्या किरदार है और ये कौन खातून हैं। तो कल तक अपोजिशन वाले अमेरिका से मुलाकात साजिशों के लिए करते थे, तो क्या आज खान साहब जो अमेरिका से मुलाकात कर रहे हैं, क्या वो अमेरिका को कोई कौम बनाने चले हैं? क्योंकि वो कौम बनाते हैं, पाकिस्तानी को भी कौम बना रहे हैं, तो अमेरिका को भी उन्होंने कहा होगा कि चले हम आपको कौम बना देते हैं। तो खान साहब ने यानी पिछले दौर में भी जब वो अपोजिशन में थे, जब वो धरना कर रहे थे, उस वक्त भी उनके अमरीकियों से मुलाकातें होती थी। इक़्तिदार में आने के बाद भी खान साहब के मामलात अमरीकियों से बहुत अच्छे थे, लेकिन अमेरिका में रजीम चेंज के बाद, रजीम चेंज से मुराद ये कि वहाँ पे इलेक्शन हुआ है और इलेक्शन होने के बाद नई हुकूमत आई जो बाइडन की, और उन्होंने खान साहब को लिफ्ट नहीं कराई। लेकिन जो खान साहब के साथ पुराने ताल्लुकात रखने वाले लोग थे, जिसे अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है, वो अब भी खान साहब के साथ मुकम्मल राब्तों में है। और लगता यूँ है कि जिस तरह वो मिस्री सदर हुआ करते थे जो अमेरिका को बहुत गालियां निकालते थे, तो उनके बारे में कहा जाता था कि वो अमेरिका के एजेंट है, CIA के एजेंट है, और अमेरिकन ही उन्हें तकरीर लिख के दिया करते थे और सबसे ज़्यादा गालियां वो अमेरिकन को निकालते थे। तो खान साहब ने अमेरिका पे इल्ज़ाम लगाया था कि उनकी वजह से उनकी हुकूमत गई है, और उसके बाद उन्होंने अपना सारा वोट बैंक इनिशियली अमेरिका के ख़िलाफ़ तकरीरें करके अमेरिका के ख़िलाफ़ एक बयानिया बना के इकट्ठा किया। जो पाकिस्तानी अवाम को उन्होंने अट्रैक्ट किया, उसमें सबसे बड़ा बयानिया उनका यही था कि वो अमेरिका की ग़ुलामी से आज़ादी चाहते हैं, और अमेरिका है जो पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत करता है, अमेरिका जो है सुपर पावर है, अमेरिका जो है दुनिया के अंदर हुकूमतें तब्दील करता है, और अमेरिका पाकिस्तान में इमरान खान को पसंद नहीं करता। और उसकी वजह उन्होंने बताई थी कि इमरान खान साहब अमेरिका की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी चला रहे थे, और वो अमेरिका की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ रूस चले गए थे, और उन्होंने अमेरिका की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ रूस से तेल और गंदम ख़रीदने की बात की थी। तो इस किस्म का बयानिया खान साहब ने बना के आवाम के दिलों को कोई गरमाया था या नरमाया था या अपनी तरफ माइल किया था। तो ये हकीकत है कि ये जो एंटी अमेरिकन स्लोगन है, ये ख़ासकर नॉर्थ वेस्ट जो हमारा इलाका है, नॉर्थ फ्रंटियर जो अब NWFP बन गया हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा, तो उनके लोगों में तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। और फिर पंजाब में भी लोग जो कि थोड़े से ख़ुद को उस एंटी अमेरिकन समझते हैं, तो उन सब के लिए जो है वो ये बड़ा अट्रैक्टिव बयानिया था। तो ये बयानिया जो है वो ज़बरदस्त हो गया। तो एक तरफ अमेरिकी ग़ुलामी नामंजूर और हकीकी आज़ादी के नारे, और दूसरी तरफ रॉबिन रॉफ़ील से मुलाकातें हो रही हैं। इसके अलावा पंजाब के हवाले से कुछ खबरें हैं। पंजाब में हुकूमत की तब्दीली की बड़ी तेज़ी से एक्टिविटी हो रही है, और कहने वाले कहते हैं कि जी अब चंद ही दिनों की बात है कि परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत जो है वो ख़त्म हो जाएगी और पंजाब में नून लीग दोबारा अपनी हुकूमत कायम कर लेगी। इसकी लोग बहुत सी वजूहात बताते हैं। एक तो ये बताते हैं कि PTI के कुछ अरकान असम्बली जो है वो टूट गए हैं और वो मुखालिफ सिमत चले गए हैं, और उनका ख्याल ये है कि उनको परवेज़ इलाही की हुकूमत में शामिल नहीं रहना चाहिए, और इसी नज़रिए की बुनियाद पर वो हुकूमत से अलग होना चाहते हैं। और दूसरा, ख़ुद काफली के बहुत से लोग चोरी शुरात के रास्ते में चले गए हैं। तो ये इस तरह की मिली जुली खबर है कि इस वजह से हुकूमत चेंज हो रही है। और दूसरा ये नवाज शरीफ का मुतालबा है। नवाज शरीफ पंजाब में हुकूमत की तब्दीली चाहते हैं और चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नून को पंजाब में हुकूमत करने दी जाए। तो उनकी ख्वाहिश पर या उनके इसरार पर पंजाब में तब्दीली का एक बार फिर अमल जो है वो दोहराया जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान साहब की अमरीकी एहलकार से मुलाकात। ये रॉबिन रॉफ़ील हैं, साबिक़ सफ़ीर हैं, और ये कुछ 40 साल तजर्बा है इनका पाकिस्तान का, मिडल ईस्ट का, और इस पूरे खित्ते का, साउथ एशिया का। इसमें वो डिप्लोमेट रही हैं, काफ़ी मुल्कों में सफ़ीर भी रही हैं, और
اس وقت امریکن لابیز کے طور پہ کام کرتی ہے. تو خان صاحب نے ان سے ملاقات کی ہے. اس سے پہلے ڈیوڈ بلوم سے ملاقات کی تھی 3 گھنٹے. فواد چودھری نے. ان ملاقاتوں کو اگر تسلسل اور تناظر میں دیکھا جائے تو بڑا کلیئرلی سمجھ میں آتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اب اپنے جو امریکن روابط ہیں ان کو اب وہ چھپانے کی کوشش بھی نہیں کر رہے اور وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں, اور وہ یہ امریکہ کو یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں یا امریکہ سے وہ اپنے معاملات سیدھے کر رہے ہیں. ویسے تو میری کنوکشن ہے کہ معاملات کبھی خراب ہوئے نہیں تھے, لیکن بہت سے لوگ سمجھتے ہیں جو خان صاحب کے ماننے والے کہ نہیں امریکہ سے تو ہماری لڑائی ہے, اور لڑائی یہ ہے کہ امریکہ نے ہمارے ملک میں مداخلت کی ہے اور ہمارے یہاں پہ خان صاحب کو جو اقتدار سے نکالا گیا ہے وہ امریکی سازش سے نکالا گیا ہے. وہ جو ڈیوڈ لو نے ایک لیٹر لکھا تھا اور جسے سائفر کہتے ہیں, اور وہ سائفر پاکستان بھیجا گیا تھا, اور اس میں کہا گیا تھا کہ جب تک عمران خان وزیر اعظم ہے امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات اچھے نہیں ہو سکتے. تو اس سائفر کو بنیاد بنا کے خان صاحب نے پورا یہ بکھیڑا کھڑا کیا, ایک رجیم چینج آپریشن کا ایک انہوں نے نیریٹو بلڈ کیا اور عوام کو بتایا کہ جی مجھے امریکہ نے نکالا ہے. پچھلے 5 ماہ سے پرچار کر رہے ہیں اور اب ان کو یہ نظر آ گیا کہ اس کا ان کو یہ فائدہ تو ہو گیا ہے کہ لوگ انہوں نے اپنے گرد جمع کر لیے ہیں, لیکن اقتدار تک پہنچنے کا راستہ ان کو اب نظر نہیں آ رہا. تو اقتدار تک پہنچنے کے لیے اب پھر انہوں نے دوبارہ سے پینترا بدل لیا اور اب وہ امریکن لابیسٹ کو ساتھ ملا کر اپنے لیے لابنگ کرا رہے ہیں. اور یہ لابنگ پاکستان میں نہیں کرانی انہوں نے. لابنگ جو ہے ہمیشہ امریکہ میں ہوتی ہے اور امریکن جو طاقت کے منبع ہیں وہاں پہ ہوتی ہے, پھر وہاں سے پاکستان یا پاکستان جیسے ممالک کے اوپر انفلوئنس ہوتا ہے. اور یعنی ویا بٹھنڈا کہتے ہیں سفارش پوانی, تو امریکہ سفارش کرے گا تو ہتھے کم ہو جائے گا. اب امریکہ سے سفارش کرانی, خان صاحب نے تو سفارش کرانے کے لیے سفارشی ڈھونڈے جا رہے ہیں اور سفارشیوں کو تلاش کرنے کے لیے لابسٹ ڈھونڈے جا رہے ہیں. تو یہ لابسٹ جو ہیں یہ یعنی یہ دوسرا تیسرا بیچ میں ایک وچولا ہوتا ہے جو کہ آپ کی بات آپ کو پہلے بتاتا ہے کہ فلاں بندہ بڑا کام کا ہے اور وہ بندہ آپ کا یہ کام کر سکتا ہے. تو یہ لابسٹ اس طرح کی چین بن کے آپ کے لیے کام کرتے ہیں, آپ ان کو اچھے خاصے پیسے ادا کرتے ہیں. خان صاحب اس سے پہلے 2 امریکن فرموں کی خدمات حاصل کر چکے اور انہیں لاکھوں روپے کروڑوں روپے ماہانہ پے کر رہے ہیں. رابن رافیل انفلوئنشل خاتون ہیں اور یہ اب تک میرا خیال ہے انہوں نے جو امریکن لابسٹ کو اپنے ساتھ اٹیچ کیا اس میں یہ میرا خیال سب سے زیادہ انفلوئنس رکھنے والی خاتون ہے. رابن رافیل کے ساتھ انہوں نے ایک ملاقات کی ہے اور اس ملاقات میں پھر انہوں نے ظاہر ہے اور کی تو ہے گا کہ میں معافی دے دو, میں بھی بوٹ پالش کر سکتا ہوں اور میں بڑا جو مجھے آپ کہیں گے میں وہ کروں گا. عوام کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم حقیقی آزادی چاہتے ہیں. تو یہ جو حقیقی آزادی آپ لینے چلے تھے یہ کس سے لینے چلے تھے؟ خان صاحب نے جو حقیقی آزادی کا نعرہ لگایا تھا وہ صرف امریکہ سے نجات کے لیے لگایا تھا, اور خان صاحب نے حقیقی آزادی کا نعرہ اس لیے نہیں لگایا تھا کہ پاکستان کے اوپر کوئی انگلینڈ نے قبضہ کیا ہوا ہے یا پاکستان جو ہے وہ انگلینڈ کو یا امریکہ کو خراج ادا کرتا ہے یعنی بھتا دیتا ہے. تو ایسا تو کچھ نہیں تھا. تو فقط ایک بنیاد بات تھی کہ پاکستان کے معاملات میں امریکہ انٹرفیئرنس کرتا ہے. تو اب آپ خود امریکہ کو دعوت دے کے اپنا پولیٹیکل موٹو حاصل کرنے کے لیے ان کو انٹرفیئرنس کی دعوت دے رہے ہیں کہ جناب ہمارے انٹرفیئرنس کریں اور ہمارے لوگوں کو بنائے. میری کوئی نہیں سنتا پیا, میں نے بڑا کہا فوج کو کوئی میرے نال ہو جانے کہ میری نہیں بات مان رہی فوج. تو اب امریکن سے گزارش یہ ہے کہ وہ تھوڑا فوج کو سمجھائیں کہ ہاتھ ہلا رکھے, مینو معاف کر دے. جی میں جلسے گلا کرنا یہ تو میں ایسے ہی کرتا ہوں, یہ تو میں پبلک کو متاثر کرنے کے لیے کرتا ہوں اور یہ درست بھی ہوتا ہے. پولیٹیکل لیڈر جو جلسوں میں باتیں کرتے ہیں وہ کسی حد تک ان کو یہ لیوریج ہوتی ہے کہ ان کو سیریسلی نہیں لیا جاتا. یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ جلسے میں عوام کو متاثر کرنے کے لیے, اپنے ووٹ بینک کو انفلوئنس کرنے کے لیے یا ان کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں, تو ان باتوں کو سیریس کوارٹر میں یعنی کنسرن کوارٹر میں سیریس نہیں لیا جاتا. سیریس وہ لیا جاتا ہے جو آپ کی بات آمنے سامنے ہوتی ہے, آن ٹیبل ہوتی ہے. تو خان صاحب اسی کا تو لیوریج لیتے ہیں اور خان صاحب جلسوں میں اس لیے جو مرضی بولتے رہے, بعد میں وہ جب متعلقہ فورم کے سامنے جاتے ہیں تو گھٹنے اور ہاتھ دونوں زمین پہ ہوتے ہیں. وہ ہمارے ایک دوست کہا کرتے ہیں کہ جو الزام بھی خان صاحب اپنے سیاسی مخالفین پر عائد کرتے ہیں نا, اسی لمحے یا اسی لمحہ موجود میں وہ یہ کام خود بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو
تو ان کا جرم بھی سامنے آ جاتا ہے. تو خان صاحب ماشاءاللہ ان کے لیے اب لوگوں نے یہ لفظ استعمال کرنا شروع کر دیا کذاب. وہ غضب کے جھوٹے ہیں اور غضب کا جھوٹ بولتے ہیں اور بلا کی ایکٹنگ کرتے ہیں اور بلا کا ان کا کانفیڈنس ہے ایکٹنگ کے حوالے سے کہ وہ جس قدر لوگوں کو انسپائر کرنے کے لیے یعنی وہ جہاں بھی جائیں وہ اپنی مارکیٹنگ نہیں بھولتے. کل ان کی ایک تصویر ویڈیو آئی ہے جس میں وہ روٹی کھا رہے ہیں, اس کے بعد وہ چائے میں ڈبو کے روٹیاں کھا رہے ہیں جی. ڈھابا تو ڈھابے ہوٹل میں تو ملتا ہی یہی ہے. ہاں صاحب کون سا 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھ کے کوئی اچار اور چٹنی کے ساتھ روٹی کھا رہے تھے. وہ راستے میں میاں ہاں کا ہوٹل ہے, میاں ہاں کی دال مشہور ہے. لوگ انگلینڈ سے کہتے ہیں کہ میاں ہاں کی دال کھا رہی ہیں تو وہاں دال ہی ملتی ہے اور دال کے بعد آپ کو اچھی چائے ملتی ہے. آپ دال روٹی کھائیں اور ایک چائے پئیں تو آپ کو دنیا کے بہترین سے بہترین کھانے کا لطف آ جائے گا. اور ہم دیسی لوگ ہیں, ہمیں دال پسند ہے, دال روٹی بہت اچھی لگتی ہے. اور چائے میں جب دال ذرا مسالے والی ہو, فرائی ہو, تو پھر چائے میٹھی اور اس میں ڈبو کے ایز اے سویٹ ڈش ہم وہ استعمال کرتے ہیں. پنجابیوں کا کھانا ہے. لیکن جن لوگوں کو نہیں پتا واہ واہ کر رہے ہیں, واہ 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 کیا بات ہے خان صاحب. تو خان صاحب نے بھی اس کی پوری ویڈیو بنائی ہے. کھانے کی کون ویڈیو بنواتا ہے؟ یعنی جو شخص اپنے کھانے کی, اوڑھنے کی, پہننے کی, ہر چیز کی ویڈیو بنوا کے مارکیٹ کر رہا ہو تو اس کی نیت کا اندازہ لگانا کون سا مشکل کام ہے. کل گجرانوالہ میں بھی انہوں نے وہ ایک بہت ہی غلط بات کہہ دی, لیکن اس کو میں سلپ آف ٹنگ کہتا ہوں کہ جو انہوں نے کہا ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ روانی میں کہا ہے, وہ دارستہ نہیں کہا. لیکن وہ بھی روانی میں اس لیے کہا کہ بیک آف دی مائنڈ ان کے بہت سی چیزیں چل رہی ہیں. جب وہ 1,40,000 پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ قادیانی فرقے کی کتاب ہے, اس میں لکھا ہوا ہے, تو یہ انہوں نے وہاں سے اخذ کیا, تو ان کا ان سے کوئی کنیکشن ہے. اس طرح جب وہ سیرت کی کل بات کر رہے تھے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے لوگوں کو آزاد کرنا چاہتا ہوں, تو یہ ان کے بیک آف دی مائنڈ کچھ چل رہا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ عاشق رسول نہیں ہے یا وہ اس طرح کی حرکت نہیں کرتے, اس طرح کی باتیں نہیں کرتے, لیکن ان کا جو عمل ہے وہ ان کی زبان اور عمل ساتھ نہیں دیتے. وہ بولتے کچھ اور ہیں, کرتے کچھ اور ہیں, کہتے کچھ اور ہیں, دکھاتے کچھ اور ہیں, حقیقت میں کچھ اور ہیں. تو خان صاحب پہ اعتراض بالکل یہ نہیں ہے کہ خان صاحب نے جو ٹیلی تھون کہتے ہیں اسلام زدگان کی امداد کے لیے, انہوں نے کل ٹی وی پہ بیٹھ کے لوگوں سے امداد کی اپیل کی. اس سے پہلے بھی وہ ٹیلی تھون کر چکے ہیں, وہ انہوں نے اے آر وے پہ بیٹھ کے کی تھی اور اب انہوں نے کسی اور چینل میں بیٹھ کے کی ہے. تو 2-3 چینلوں کے علاوہ کسی نے نہیں دکھایا اور باقی چینلوں نے بائیکاٹ کر دیا. اور اس پہ پھر خان صاحب نے کہا دیکھیں یہ میں تو اسلام زدگان کے لیے کر رہا تھا, میں تو نیک کام کر رہا تھا, اس میں کیسی سیاست اور اس میں کیسا یعنی وہ اس کا کیوں بائیکاٹ کیا گیا. یہ اس کو کہتے ہیں پالیٹکس. ہمیں کہہ رہے ہیں کہ پالیٹکس نہ کرو اور سیلاب والوں کی مدد کرو. سیلاب والوں کی مدد کر رہے ہیں اور آپ اس کے اوپر پالیٹکس کر رہے ہیں. اس کا مطلب کہ صرف اور صرف ذاتی مفادات کے لیے, اپنی کرپشن بچانے کے لیے, اپنے ذاتی فائدے اٹھانے کے لیے آپ صرف اور صرف اس لیے بند کر رہے ہیں چینلز کو کہ کہیں عمران خان کو کریڈٹ نہ مل جائے. یہ آپ کو کوئی فکر نہیں ہے وہ سیلاب میں جو بیچارے متاثر ہیں. میں اس لیے آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ جتنی دیر میرے میں اللہ نے جان دی میں آپ جیسے لوگوں کا مقابلہ کروں گا, کیونکہ میں سمجھتا ہوں آپ ملک کے غدار ہیں. یہ اس سے بڑی غداری کیا ہو سکتی ہے کہ آپ صرف اور اپنی ذات مفادات کے لیے آپ کو فکر نہ کریں ان بیچارے لوگوں کی جو. تو خاص صاحب جو بیٹھ کے آپ وہ کرتے ہیں نا ٹیلی ویژن کے اوپر ٹیلی تھون, اس میں بھی تو پولیٹیکل کمنٹ دے رہے ہوتے ہیں, اس میں بھی تو آپ اپنی سیاسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے سیاسی پرچار کر رہے ہوتے ہیں. تو خاص صاحب جتنے احتیاط کٹھے کر رہے ہیں, 5 ارب انہوں نے پچھلی دفعہ کٹھے کیے تھے, 5 ارب انہوں نے اس بار کٹھے کیے, 5.5 ارب روپے, تو یہ 10 ارب روپے ہوتے ہیں. تو 10 ارب روپے خان صاحب نے کہاں خرچ کیے, یا کہاں 10 کو چھوڑے 5 جو آیا پہلا وہ کہاں خرچ کیا, سوائے وہ 2 سندھ گئے تھے تو ایک بریانی کی دیگ تھی اور ایک شاید قورمے کی دیگ تھی اور 8-10 لوگ بلا کے کھانا کھلا کے وہ آگے. تو جس قوم کو بریانی کی دیگ اور قورمے کی دیگ 5 ارب میں پڑی ہو تو پھر میڈیا ان کو کیوں دکھائے گا. اور ان احتیاط کا کوئی حساب کتاب بھی نہیں ہوتا. یہ تو معاملہ لینے اور دینے والے میں ہوتا ہے. آپ نے امداد مانگی, دینے والے نے دی, آپ کو دی, اگر آپ نے صحیح جگہ استعمال نہیں کی تو یہ آپ کا اور اس کا فیل ہے.
اس میں کوئی کیا کر سکتا ہے؟ کوئی ادارہ اتنے بڑے لیڈر کو اگر امداد کے اوپر نہ پکڑ سکتا ہے نہ پوچھ سکتا ہے؟ میڈیا تو سمجھتا ہے کہ یہ کیا فراڈ ہو رہا ہے، تو میڈیا کو کیا ضرورت ہے خان صاحب کی گھنٹوں کی تشہیر کرنا؟ اور ٹیلی تھون بھی آپ اپنی تشہیر کے لیے استعمال کرتے ہیں. ٹیلی تھون میں جو امداد دینے لاتے ہیں لوگ، وہ بھی اپنی امداد کی تشہیر کر رہے ہیں. یا تو آپ بیٹھ کے کہہ رہے ہو کہ آپ یہ امداد سیدھی پرائم منسٹر فنڈ میں جمع کرا دیں. پرائم منسٹر فنڈ کون سا نواز شریف نے گھر لے جانا یا شہباز شریف نے گھر لے جانا؟ وہ آپ نے اپنے اکاؤنٹ میں منگانی ہے. آپ اپنے اکاؤنٹ میں امداد منگائیں گے، اپنے لوگوں سے منگوائیں گے، اپنے لوگوں پہ خرچ کریں گے. اور امداد دینے والے وہی ہیں جو پچھلی دفعہ ٹیلی تھون میں تھے اور اس بار بھی ہیں. اور ہر امداد دینے والے کو خاص سب جانتے ہوتے ہیں. کوئی ایسا کالر بہت ہی شاذ و نادر ہوتا ہے جو ان نون سے آتا ہے اور وہ کہتا ہے میں خاص تو بڑا متاثر ہوں، میں امداد دینا چاہتا ہوں. وہ سب کو خاص سب جانتے ہیں، یہ طارق ہے، یہ شاہد خان ہے، یہ فلانا ہے، اور یہ پہلے بھی پیسے، یہ سارے وہ فنانسر ہیں جو خاص سب کو لے کر آئے تھے. وہی سے تو خاص سب نے لاکھوں ڈالر اکٹھے کیے اور پاکستان کے اندر الیکشن لڑا، اور آج تک وہ فنانس کرتے ہیں. ان کے انٹرسٹ ہوں گے کوئی جن کو خاص سب 3-4 سال واچ کرتے رہے، اور پھر ان کو جب ہٹا دیا گیا تو وہ انٹرسٹ جو ہے وہ ان کے اوپر ضرب آ گئی ہے. تو کہیں نہ کہیں تو جو پیسہ خرچ کرنے والا ہے وہ اپنا بینیفٹ ضرور دیکھتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ جو دیات دے رہے ہیں لوگ وہ بیچارے ٹھیک نہیں ہیں، وہ اچھے ہی ہوں گے، لیکن وہ احتیاط کہیں پہنچے تو نا. میرا کپتان ایسا ہے کہ وہ کہتے ہیں نیکی کرنی ہے تو خاص سب جیسی کرو، کہ 5 ارب کا انہوں نے راشن تقسیم کر دیا اور کسی غریب کو پتہ تک نہیں چلا، اور سوشل میڈیا پر انہوں نے 10 ارب روپے اکٹھے کر لیے. اور اب آپ نے اگر امداد لینی ہے تو سوشل میڈیا سے آپ امداد ڈاؤن لوڈ کر لیں. ایک اور بڑی خبر ہے وہ آپ تک پہنچ گئی ہوگی، اور ایک اور بڑی خبر آپ وہ ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب کا تبادلہ ہوا ہے، اور خود حکومت لے کر آئی تھی ان کو رائے منظور کو، اور انہوں نے یہ بتایا کہ پنجاب حکومت کیا چاہتی تھی اور حکومت کیا چاہتی تھی. یعنی نیتوں کا اندازہ لگا لیں. آپ آئی جی لگاتے ہیں اور آپ بندہ لے کے آتے ہیں اور اس سے فرمائش کرتے ہیں کہ پھڑ لو ساڑھے مخالفین نو، اور کوئی کام ہی نہیں ہے. اور کس کی گرفتاری کرنی ہے؟ جوہر لطیف کی والدہ کو پکڑ لو، خواجہ آصف کی اہلیہ کو پکڑ لو، اس کے بیٹے کو پکڑ لو، رانا ثناءاللہ کو پکڑ لو، رانا ثناءاللہ کی اہلیہ کو پکڑ لو. ڈی جی اینٹی کرپشن سے یہ فرمائش کی گئی کہ وفاقی وزراء اور ان کی فیملیوں کو پکڑیں، کیونکہ وہ شباد کے لیے پڑھا گیا سی نا. یہ جو پنجاب میں حکومت آئی پرویز لائی کی، اور آتے ہی انہوں نے کوشش کی کہ اپنے مخالفین میں مقدمے بنا کر ان کو اریسٹ کرے، وہ کام نہیں ہو سکا. اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ ڈی جی اینٹی کرپشن نے انکار کر دیا. نہ ڈی جی اینٹی کرپشن نے ان کی کوئی بات سنی، نہ پنجاب کے چیف سیکرٹری نے ان کی کوئی بات مانی، نہ آئی جی پنجاب نے ان کی کوئی بات مانی. آئی جی تو پھر انہوں نے چینج کیا اور وہ کسی حد تک اس نے چھاپے چھپے مارنے کی کوشش کی گھروں میں. لیکن ڈی جی اینٹی کرپشن نے کہا جی میں تو مقدمے نہیں کر سکتا. اور اب بھی اینٹی کرپشن کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ وہ کسی کے خلاف غیر قانونی مقدمہ نہیں کریں گے. اور وہ وہاں پہ لگائے گئے تھے مصدق عباسی. مصدق عباسی وہ جن کو مشیر لگایا تھا شہزاد اکبر کی جگہ پہ، اور اس کو یہ ٹاسک دیا ہوا کہ خاص سب مخالفین نے تن دینا ہے، اور بندہ بیٹھ کے ہی سوچتا رہتا ہے کہ کس طرح تننا ہے. تو یہ رانا ثناءاللہ کو گرفتار کرنے کا منصوبہ بنایا ہوا تھا انہوں نے، وہ ناکام ہو گیا. اور بھی لوگوں کو گرفتار کرنا تھا، وہ سب ناکام ہو گیا. تو جس ڈی جی اینٹی کرپشن کو لائے تھے 40 روز بعد خود اسے نکال دیا. اب ایک نیا بندہ لے کے آئیں گے اور اس کو کہیں گے بندے پکڑو، ہمارے مخالفین پکڑو. دوسروں کو کہتے ہیں کہ سیاست کر رہے ہیں، ہمارے خلاف یہ ہو رہا ہے، ہماری گرفتاریاں ہو رہی ہیں. وہ جنرل امجد شعیب گئے ہیں ایف آئی اے کے پاس. ایف آئی اے نے ان سے تفتیش کی ہے کوئی 5-6 گھنٹے، اور لمبے چوڑے سوال جواب کیے ہیں، اور ان سے ایک جوائنٹ کمیٹی نے انویسٹیگیشن کی ہے، اور ان سے ان کے موبائل وغیرہ سب لے لیے گئے، اور ان کو انہوں نے فورینزک وغیرہ کے لیے دے دیا. انہوں نے یہ الزام عائد کیا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف جب گئے تھے قطر کے دورے پر، تو انہوں نے وہاں پر امریکی اسرائیلی کسی ڈپلومیٹ سے ملاقات کی تھی. وہ خبر ان کی غلط ہے. تو اب انہوں نے کہا جی میں نے تو اپنے وی لاگ میں کہا تھا کہ اس قسم کی خبریں ہیں، وزارت خارجہ اس کی تردید کرے.
تو اپنی خبر سے تو بیک آؤٹ کر گئے کہ وہ ان کی خبر ہے. انہوں نے کہا یہ خبر زیر گردش تھی اور مجھے اس کا پتہ نہیں تھا. لیکن ایک سابق جرنیل سے ایف آئی اے کی تفتیش جو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ قانون کتنا تگڑا ہوتا ہے. اگر قانون اپنا صحیح استعمال کرے تو بڑا تگڑا ہوتا ہے. اب دیکھنا کہ یہ جو انسدادی دہشت گردی عدالت کے جج صاحب ہیں, میرے خیال راجہ جواد آباد سے, اف آئی مے رانگ, انہوں نے ضمانت دی تھی خان صاحب کی, عبوری ضمانت. اب وہ اس ضمانت کو سسٹین کرتے ہیں یا پھر وہ ان کو پوچھتے ہیں کہ جناب آپ شامل تفتیش کیوں نہیں ہوئے. تو دیکھتے ہیں کہ آج کیا ہوتا ہے, ان کی گرفتاری ہوتی کہ نہیں ہوتی. اگر آپ میرٹ کو دیکھیں گے تو پھر 100% خان صاحب کی گرفتاری پکی ہے, اور خان صاحب کی کسی ایک مقدمے میں بھی گرفتاری ہو گئی جو کہ ہو جانی کسی نہ کسی کیس کے اندر, تو پھر یہ ساری کہانی ٹائنڈے فچ ہو جانی ہے. لیکن اب جو یہ جو ملاقاتیں کر رہے ہیں اور جو ان لوگوں کو یہ سارا وہ یعنی خود کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انگیج کر کے اپنے لیے ایک سیف ایگزٹ بھی ڈھونڈ رہے ہیں اور اپنی واپسی بھی ڈھونڈ رہے ہیں. لیکن اگر امریکن کہہ دیں کہ چلو خان کو گرفتار نہ کرنا, تو کنہیں گرفتار کرنا ہے؟ کوئی نہ کرے گا. تو کہیں سے تو خان صاحب کو یہ سفارش چاہیے نا. یا تو وہ کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ تو میرے ساتھ نہیں ہے, اسے میرے ساتھ ہونا چاہیے تھا, وہ مل گئی شہباز شریف کے ساتھ, اور اسٹیبلشمنٹ شہباز شریف کو کہہ رہی ہے کہ یہ کام نہیں کر رہے صحیح. تو دونوں طرف سے پریشر بھی پڑا ہوا ہے. یہاں لوگ خاصے یعنی یہ بڑے پیچیدہ قسم کے حالات ہوئے ہیں. حالات اچھے نہیں ہیں, نہ گورنمنٹ کے لیے حالات اچھے ہیں, نہ خان صاحب کے لیے حالات اچھے ہیں. اور اسٹیبلشمنٹ تو آلریڈی دونوں کو انگیج کر کے بیٹھی ہوئی ہے. تو آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا.